अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ अब्दुल्ला कश्मीरी और आप देख रहे हैं बेला कश्मीरी यूट्यूब चैनल। सबसे पहले रिक्वेस्ट तो ये है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए और बेल आइकन के बटन को प्रेस भी कर दीजिए ताकि हमारी हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन वो आप तक पहुँच सके। और नेकी, चूँकि ये मेरी हर एक वीडियो जो है वो किसी न किसी अच्छे काम के मुतालिक है, इस्लाही पॉइंट पर होती है, मालूमाती पॉइंट पर होती है, शरई मामलात पर होती है। तो इस तरह जो है कि नेकी के काम में आसानी हो जाएगी। आज ये एक भाई ने सवाल किया था कि मौजूदा जो तरीक़ाकार से राइज है मिलाद मनाना, तो ये कैसा है। अभी चूँकि मुस्तकबिल में आने वाले दिनों में 12 रबीउल अव्वल के महीने में 12 रबीउल अव्वल को या उससे कबल या उसके बाद भी बेशुमार मकामात पे महफ़िल मिलाद मनाई जाती है। तो इन्होंने ये सवाल किया है कि मौजूदा दौर में जो मरवजा तरीक़ा है, इस तरीके के मुताबिक मिलाद मनाना कैसा है। तो उसमें उन्होंने जो तरीक़ाकार भी बताया वो काफ़ी लंबी डिटेल है। तो इस तरीके से मिलाद मनाना हराम और गुनाह है। हमारे बुज़ुर्गों से, हमारे असलाफ से ऐसा मिलाद मनाना कहीं भी साबित नहीं है। अभी आते हैं इसकी डिटेल की तरफ। जो इन्होंने सवाल में लिखा है कि जिस तरह के ढोल बाजे वगैरह बजाना, बैंड बजाना, म्यूज़िक कंसर्ट रखना, अच्छा डांस वगैरह करना, इसके अलावा उन्होंने कहा है कि महफ़िल मिलाद में जो नातिया महफ़िल होती हैं उनके अंदर भी म्यूज़िक पर नाते चलाना या म्यूज़िक पर नाते चलाना, दफ बजाना, बैकग्राउंड लफ्ज़ अल्लाह का ज़िक्र इस अंदाज में करना कि म्यूज़िक की तरह, नातों को गानों की, मुख्तलिफ ममालिक के फ़िल्म इंडस्ट्रियों के गानों की नकल पर गानों की तर्ज पर नाते पढ़ना, नात खानों पर नोट फेंकना। अच्छा, इसी तरह नात खां या मुकर्रीन का पैसे बुकिंग करके फिर उनको बुलाना है। तो इस तरह की नातें ये। और फिर आखिरी एक है कि महफ़िल मिलाद में केक जिस पर गुंबद खजरा का खाने काबे के फ़ोटो होते हैं या अल्लाह और रसूल के नाम होते हैं, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिखा होता है, तो उसको छुरी से काटा जाता है। तो इस बारे में तफसीली बताएं। तो अब इस तरह की ये जो मैंने आपको अभी बताया है, इन तमाम तरीक़ों पर महफ़िल मिलाद करना हराम है, हराम है, हराम है। महफ़िल मिलाद बज़ाते खुद वो हराम नहीं है, वो बाइस बरकत है, सवाब का काम है और अहले सुन्नत का तरीक़ाकार है, मामूलात अहले सुन्नत में से है, सहाबा किराम का तरीक़ा है और हमारे तमाम बुज़ुर्ग, तमाम मकातिब फ़िक्र में मिलाद चलता आ रहा है। लेकिन ये जो तरीक़ेकार है, ये जो अभी राइज हुए हैं, जो बिदअत आई हैं हमारे मुआशरे में, मुसलमानों में जो बिदअतें आई हैं, ये बिदअतें गलत हैं। बल्कि इनमें से तो कुछ ऐसे हैं कि जो सख्त तरीन गुनाह कबीरा है के ज़ुमरे में आते हैं और कुछ वो हैं कि जो मोहब्बत जी का तकाजा इनको नहीं मान रहा होता है। अच्छा, सबसे पहली बात तो ये है कि गाने बाजे वगैरह, म्यूज़िक कंसर्ट, अच्छा म्यूज़िकल शो रखना मिलाद के नाम पे, ये तो हराम कतई है, गुनाह कबीरा है। अच्छा, फिर आ जाए अब हमारे मजहबी तबके में, तो वहाँ पे जैसा कि इन्होंने सवाल में कहा है कि नातों में म्यूज़िक, दफ या फिर नातों की तर्ज़ें जो है वो गानों की तर्ज़ों पर नाते बोली जाना, तो ये भी गुनाह है। नात की जो अशार है उनको उनकी एक अपनी तर्ज होती है।
ابھی جیسے کہ گانا کوئی لکھتا ہے نا تو وہ ایک اپنی طرز بنا کر اس طرز کے حساب سے گانا مرتب کرتا ہے. اور کم وقت ہمارے یہ جو نعت خواں ہیں، میں ان کو کم وقت ہی کہوں گا کہ انہوں نے بدبختوں نے نعتوں کو ان کفار کے گانوں پر کی طرزوں پہ لے آئے ہیں. یہ بدبختی ہے، گناہ ہے، حرام ہے. اس کو جو بھی برے الفاظ کہہ لیں وہ برے الفاظ ہے. یہ کیوں کہ میں چونکہ مفتی نہیں ہوں، میں فتویٰ نہیں دے رہا ہوں، لیکن یہ چیز معاشرتی طور پہ بھی اور اسلامی نقطۂ نظر پہ بھی اور محبت کے تقاضے میں بھی، محبت رسول میں بھی یہ چیزیں غلط ہیں. اچھا، اسی طرح اللہ اللہ کا ذکر، بیک گراؤنڈ میں اللہ اللہ کا ذکر، یعنی ایک نعت خواں نعت پڑھ رہا ہوتا ہے اور پیچھے ایک یا دو یا تین وہ افراد مائک کو پکڑ کے اللہ اللہ کا ذکر اس انداز میں کر رہے ہوتے ہیں جیسے کہ وہ بیک گراؤنڈ میوزک باج رہا ہے. تو اس کے بارے میں تو علماء پاکستان نے، بلکہ علماء بر صغیر نے متفقہ طور پہ یہ فتویٰ دیا ہوا ہے کہ اس طرح اللہ کے ذکر کا لفظ اللہ کا کی توہین ہے، تو لہٰذا ایسا کرنا تو گناہ ہے. اور پاکستان میں آزاد کشمیر میں مختلف مقامات پہ ایسے نعت خوانوں کو محفل نعت میں ہی بند کر دیا گیا ہے، جیسا کہ ابھی کشمیر میں بھی ایک واقعہ ایسا پیش آ چکا ہے. اچھا، پھر آ گئی بات نعت خوانوں کی نعتوں کے پڑھنے کے لیے پہلے سے بکنگ کرنا. تو یہ عقل سے اوپر کی بات ہے. ابھی یہ نعت خواں کہیں کہ جناب ہماری روزی روٹی کا مسئلہ ہے، ہم کوئی کام نہیں کرتے، تو بھائی آپ کے ہاتھ کس نے باندھے کہ آپ کام نہیں کرتے؟ آپ بھی کام کرو، مزدوری کرو، دکان رکھو، کوئی نہ کوئی کام کرو. آپ کو کس نے منع کیا ہے؟ اسی طرح علماء کرام جو تو مکمل طور پہ یعنی دین کا کام کر رہے ہیں، جیسے کہ ان کا کام امامت ہے یا ان کا کام ریٹن ہے، وہ ریٹن کتب وغیرہ اسلامی کتب لکھ رہے ہیں، مسائل اخذ کر رہے ہیں، فتویٰ نویسی کر رہے ہیں، تو وہ تو یعنی مکمل فکس، یعنی ان کے 24-25 گھنٹے جو ہے نا وہ برابر دن میں کے دین کی ریسرچ میں لگ رہے ہیں. تو اب ان کے لیے تو ہے کہ اسلامی حکومت ہو تو ان کے وظائف مقرر کیے جائیں. اب چونکہ دنیا پوری میں کہیں بھی اسلامی ممالک، کہیں بھی اسلامی سلطنت وہ نہیں ہے کہ جو ہمارے علماء کرام کے لیے وظائف مقرر کرے. ہاں یہ ہے کہ مدارس کے اندر جو طلباء کرام علم حاصل کر رہے، عالم بڑھ رہے، تو ان کو مختلف فنون بھی سکھائے جائیں مدارس کے اندر، تاکہ وہ اپنے فن کے حساب سے اپنا روزگار بھی کما سکیں. دوسرا ہے یہ نعت خواں، تو نعت خواں کوئی شعبہ نہیں ہے، ٹھیک ہے، یہ کوئی بھی الگ سے کوئی شعبہ نہیں ہے، اور نہ ہی کوئی اسلامک پوائنٹ آف ویو سے اگر دیکھا جائے تو یہ وارثان نبی نہیں ہے. علماء کے بارے میں احادیث ہے کہ یہ انبیاء کرام کے وارث ہے، انبیاء کرام کے علم کے وارث علماء ہے. نعت خواں یہ وارث نہیں ہے. تو جب آپ کی ذمہ داری ہی نہیں ہے کوئی بھی، تو پھر بھائی آپ کیوں کام کاج چھوڑ کے صرف نعتوں کے پیچھے لگے ہوئے ہیں؟ نعت، اور پھر اگر آپ نعت پڑھ رہے ہیں تو آپ محبت رسول میں پڑھ رہے ہیں، تو محبت رسول میں پڑھنے کا یہ طریقہ کار کہاں سے آ گیا کہ آپ جس سے محبت کر رہے ہیں آپ انہی کے نعت پڑھنے کے لیے، ان کی تعریف کرنے کے لیے آپ عوام سے پیسے کی ڈیمانڈ کر رہے ہیں، بکنگ کر رہے ہیں؟ یہ کہاں سے محبت ہے؟ یہ کون سی محبت ہے؟ اللہ اکبر. کاش کہ ہمارے نعت خوانوں کو عقل سلیم اللہ تعالیٰ عطا فرما دے، اور یہ ان کی عقل میں آ جائے یہ بات کہ بھائی آپ بزنس کریں، الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہاتھ پاؤں دیے، کوئی نہ کوئی کام کریں، ملازمت کریں، مزدوری کریں، جو وقت آپ کا فارغ بچتا ہے اس میں آپ نعت خوانی بھی کریں. نعت خوانی فرض یا واجب نہیں ہے کہ کہیں باقاعدہ طور پہ محفل سجانا اور محفل کے اندر جانا اور وہاں پہ پھر گانوں کی طرزوں پہ یا پھر وہ ہے نا علی 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 پتہ نہیں کیا کہہ رہے ہوتے ہیں بیچارے یہ نعت خواں، اس طرح کے ادھم مچانا، یہ عجیب و غریب قسم کا لباس پہننا، عجیب و غریب قسم کی حرکات کرنا، یہ کہیں بھی محبت رسول میں یہ کوئی بھی سسٹم ایسا نہیں ہے. حضرت حسان
رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس امت کے سب سے پہلے نعت خواں ہوئے، جن کے بارے میں بڑا مشہور ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کے لیے اپنے منبر پہ جگہ عطا فرمائی. یہ ان کی سعادت تھی. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں انہوں نے نعتیں پڑھی ہیں، بعد میں بھی پڑھی ہیں، لیکن کہیں سے بھی یہ ثابت نہیں ہوتا کہ حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نعت پڑھنے کے لیے آنے جانے کے کرایہ لیا ہو، سواری مانگی ہو، یا وہاں پہ نعت پڑھنے کا پیمنٹ بکنگ کی ہو کہ 2000 ریال دے دو، 2000 دینار دے دو، 500 اشرفی دے دو، پھر میں نعت پڑھوں گا. ایسا کچھ بھی روایات میں نہیں آتا. تو اب یہ نعت خوانوں کا اس طرح کی بکنگ کرنا ہے، وہ تمام نعت خوان، ہر وہ نعت خوان کہ جو اس طرح کی بکنگ کر کے آتا ہے اس کا یہ پیسہ لینا حرام ہے، اور ان لوگوں کا ایسے نعت خوانوں کو بلانا، ان کو نعت پیسہ دینا، ان سے نعتیں سننا، یہ بھی حرام ہے، گناہ ہے، گناہ ہے، گناہ ہے. میں تو اتنا ہی کہوں گا. اور انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ علماء اہل سنت بھی اس چیز پر انشاءاللہ بندہ ناچیز کی اس گفتگو پر اس چیز کو مانیں گے کہ واقعتاً یہ چیز ہمارے معاشرے میں غلط پائی جاتی ہے. بلکہ بے شمار علماء کرام نے تو الحمدللہ بیانات بھی دیے ہیں، بے شمار علماء نے فتاویٰ بھی دیے ہیں، تحریریں بھی لکھی ہیں، کتابیں بھی لکھی ہیں اس چیز پہ کہ یہ جو پیسے کا بکنگ وغیرہ ہوتی ہے یہ حرام ہے، گناہ ہے. البتہ پھر بھی ہماری جاہل عوام ہے کہ جو پھر بھی چونکہ ان کا علماء سے رابطہ ہی نہیں ہوتا، انبیاء کرام کے علم کے وارث ان علماء کرام سے رابطہ ہی نہیں کرتے. یہ اب وہ نعت خواں کو لے آئیں گے اور نعت خواں کو پیسے دیں گے، اس پہ پیسے اب لوٹا بھی رہے. اب یہ پیسہ جو آپ لوٹا رہے ہیں، ایک نعت خواں کو 40,000 50,000 30,000 یا 1 لاکھ 2 لاکھ دے رہے ہیں، بھائی آپ اسی میلاد والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر اسی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کے غربا، مساکین، مستحقین لوگوں میں وہ پیسے تقسیم کر دیں، ان کی ضروریات پوری ہو جائیں. یہی سب سے بڑا میلاد ہے. میلاد کریں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اس کو شرعی تقاضوں کے مطابق کریں. ابھی میلاد ہوتی ہے، بس اوقات میلاد کے دوران اذان ہو رہی ہے، جماعت ہو رہی ہے، نہ نعت خواں کو خبر ہوتی ہے اذان کی، نہ ہی سننے والوں کو. اچھا جماعت ہو گئی، نعت خواں نعتیں پڑھتا جا رہا ہے، ادھر سے سبحان اللہ کی چھلیں لگائی جا رہی ہیں. اچھا بسا اوقات رات کو نعتیں محفل نعت ہو رہی ہے، وہ لاؤڈ سپیکر لگے ہوئے ہیں، بڑے بڑے سپیکر لگے ہوئے ہیں، محلے میں لوگ، کوئی غریب وہ بیچارہ بیمار ہے، کوئی مریض ہے، کوئی بچہ ہے، وہ بیچارے سو نہیں پا رہے. اب جن پر محفل میں آنا ضروری نہیں، وہ لوگ گھروں میں پریشان ہیں. اچھا ٹھیک ہے، میوزک بھی کم کر دیا. ابھی یہ محفل چلتی 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 رات کو 1 یا 2 بجے جا کے ختم ہوگی. ابھی جتنے بھی یہ عاشقان رسول وہاں پہ بیٹھے ہیں، محفل میں بیٹھے ہیں، یہ آئیں گے رات کو سو جائیں گے، فجر ان کی قضا، کنفرم قضا. اور میں یہ گارنٹی سے کہتا ہوں کہ ایک ایسی محفل کہ جو رات کو 2 بجے 2:30 بجے 3 بجے ختم ہوئی ہے، محفل نعت، اس میں بولنے والے نعت خواں، اس میں بیٹھنے والی عوام میں سے 95% لوگ نماز فجر ادا نہیں کرتے اس دن کی. آپ بتائیں کہ یہ ثواب ہے؟ وہ محفل سجانا کیا ثواب کا کام ہے؟ الحمدللہ میں صحیح العقیدہ سنی حنفی مسلمان ہوں. صحیح ہے. میں اپنا عقیدہ بھی پہلے آپ کو بتا دوں تاکہ یہ نہ ہو کہ کوئی میری ویڈیو دیکھنے والا صاحب یہ نہ سوچے کہ یہ کوئی بد مذہب ہے یا کچھ ہے. الحمدللہ میں فقہ میں امام ابو حنیفہ نعمان بن ثابت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو مانتا ہوں. عقائد میں امام ماتوریدی رحمۃ اللہ علیہ کو مانتا ہوں. اور تشریحات میں امام احمد رضا خان محدث بریلی رحمۃ اللہ علیہ کی تشریحات کو مانتا ہوں کہ جس طرح انہوں نے دین کی تشریحات کر کے ہمیں دیے، میں ان تشریحات کو ماننے والا ہوں. لیکن یاد رکھیں کہ ایسی محفل نعت کہ جو رات گئے تک چلی اور اس میں آپ بیٹھے رہے اور صبح آپ کی نماز فجر قضا ہو گئی، جماعت رہ گئی، نماز رہ گئی، تو ایسی محفل کرنا گناہ ہے، ایسی محفل میں جانا گناہ ہے،
ایسی محفل میں نعت پڑھنا گناہ ہے۔ تو لہٰذا ابھی چونکہ میلاد کا مہینہ قریب ہے تو تمام مسلمانوں سے، تمام عاشقان رسول سے التماس ہے کہ اپنی نمازوں کو پہلے مضبوط کریں، اپنے عقائد کو مضبوط کریں، اور یہی وجہ ہے کہ دوسرے مسالک کے لوگ آپ پر اسی وجہ سے انگلیاں اٹھاتے ہیں کیونکہ آپ نے بے شمار خرافات اپنے اندر پیدا کر دی ہے۔ ہماری میلاد خرافات سے، بدعات سے پاک ہوتی ہے۔ اہل سنت نے جو بھی طریقہ کار رائج تھا وہ کیا تھا؟ درود پاک پڑھنا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت مبارکہ کو اجاگر کرنا۔ اچھا، ہم نے علماء کو کم کر دیا، محفل میلاد ہو رہی ہے، علماء تو ہے ہی نہیں، اکثریت نعت خواہ ہے، درجن دو درجن آپ نے نعت خواہ منگا لیے۔ اچھا، میری آنکھیاں مدینے میں رہ گئی ہیں، صحیح ہے، کوئی یہ پڑھ رہا ہے، کوئی پتہ نہیں کیا کیا عجیب و غریب قسم کے کلام پڑھ رہے ہیں۔ اچھا، وہاں پہ محفل میں آنے والے آخر میں جا کے آپ نے کسی عالم کو 10 منٹ 15 منٹ کے لیے دے دی اور اس پہ بھی پابندی لگا دی کہ حضرت آپ نے بھی کرامات بیان کرنی ہے، معجزات بیان کرنے، لیکن اصل شرعی مسئلے بیان نہیں کرنے۔ کیوں جی؟ فقہ جو ہے، شرعی مسائل جو ہے، یہ آپ نے بیان کرنا شروع کر دیا، بڑا خشک موضوع ہے۔ ارے بھائی، یہی تو موضوع ہے، اصل ہماری خرابی یہی ہے کہ ہم دین کو سیکھنا نہیں چاہتے، امت کو خصومات میں لگا دیا، امت کو رسومات میں لگا دیا، بیڑا غرق کر دیا اس امت کا۔ تو اس لیے میری ان نعت خوانوں سے بھی گزارش ہے، آپ نعت پڑھنا چاہتے ہیں تو مخلص ہو کر نعت پڑھیں۔ عشق رسول میں نعت پڑھنا ہے تو عشق رسول میں نعت پڑھیں، نوٹو کے لیے نعت نہ پڑھیں۔ کیونکہ اب یہ چیز تو میں نے بھی دیکھی ہے، بے شمار محفل میں نے بھی گیا اور وہاں پہ دیکھا ہے میں نے کہ ایسے نعت خوانوں کو بھی کہ جن پہ وہ پیسے پھینکے نہیں جا رہے، تو وہ بیچارے بالکل سادی سی طرز میں وہ نعت سنا کے بس وہ سائڈ پہ ہو رہے ہیں، اور جس پہ پیسہ پھینکا جا رہا ہے ابھی وہ ذرا اٹھ کے سبحان اللہ بولو، ذرا بیٹھ کے بولو، ذرا لیٹ کے بولو، ذرا ٹانگ اٹھا کے بولو، ذرا سر جھکا کے بولو، پتہ نہیں کس طرح لوگوں کو جو ہے نا وہ باندر بنایا ہوا ہوتا ہے ان نعت خوانوں نے۔ تو اس لیے مخلص اخلاص پیدا کرو۔ اچھا، آپ کی روزی روٹی کا مسئلہ ہے، بھائی آپ کھائیں گے کہاں سے؟ نعتیں پڑھیں گے تو کھائیں گے کہاں سے؟ نعت پڑھنا کون سا فرض ہے؟ تو آپ نے نعت پڑھنی ہے، محفل میں جانا کون سا فرض ہے؟ نہ جاؤ محفل میں، آپ کام کرو اپنے بال بچے کو پالو، مہینے میں آپ 28 دن کام کرو، 2 دن نعتیں پڑھو، اور 2 دن وہ بھی اپنی جیب سے خرچہ کرو اور جاؤ، پھر پتہ چلے گا آپ کا عشق رسول کیا ہے۔ اور یہ تو عوام بھی ہے، پاگل عوام ہے کہ جو عوام اس طرح کی بکنگ کرتی ہے، فون پہ بکنگ کرتی ہے، ماں بدولت آنے جانے کا ریٹرن کرایہ بھی دیں گے، ٹکٹ بھی دیں گے، بائی ایئر ٹکٹ دیں گے۔ اچھا، پھر جہاں سے ایئرپورٹ سے محفل تک آنے کا جو ہے نا وہ بھی گاڑی کا بندوبست بھی کیا جائے گا۔ اچھا، اس کے بعد حضرت صاحب کے لیے جناب کھانا بھی الگ ہوگا۔ محفل میلاد میں آپ آئے ہیں، آپ نے محفل میلاد میں نعت خواں کو بلایا، جو لنگر آپ عوام کو دے رہے ہیں کیا وہ لنگر رسول نہیں ہے کہ آپ ان کے لیے الگ سے لنگر تیار کر رہے ہیں؟ اچھا ٹھیک ہے، لنگر بھی ہو گیا، اب پیسے بھی دے رہے ہیں 40,000 20,000۔ ابھی وہ ایک نعت خواں تو اس کا کافی میڈیا میں بھی، وہ سوشل میڈیا میں بھی اس کی ویڈیوز بڑی وائرل ہوئی تھی کہ جس کو پیسے اس کی متعین کردہ مقدار میں پیسہ نہیں ملا تو وہ بدبخت، وہ اتنا اس نے اوٹ پٹانگ کیا، میں اس شہر میں کبھی نہیں آؤں گا، یہ بڑے لوگ مخلص نہیں ہیں، یہ ایسا نہیں ہو۔ بھائی تو کہاں سے مخلص ہے؟ اگر تو اپنے نبی سے مخلص نہیں ہے تو عوام تجھ سے کیسے مخلص ہوگی؟ تو اپنے نبی سے وفاداری کرنا سیکھو، اپنے نبی سے محبت کرنا سیکھو۔ محبت پیسے کے لیے نہیں ہوتی ہے، محبت ہوتی ہے جان دینے کے لیے، پیسہ لگانے کے لیے۔ بے شمار الحمدللہ ایسے بھی نعت خواہ آپ کو ملیں گے جو اپنی جیبوں سے لگا کر نعتیں پڑھ رہے ہیں۔ اچھا، وہ ایسے بھی نعت خواہ میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ ایسے نعت خواہ بھی ہے جو محفل میں آتے ہیں، نعتیں پڑھتے ہیں، نعتیں پڑھنے کے بعد وہاں پہ اعلان کرتے ہیں کہ یہاں پہ مسجد بننی ہے، ہم اپنی پاکٹ سے، اپنی جیب سے، اپنی ذاتی ملکیت اتنے ہزار یا اتنے لاکھ روپے ہم مسجد کے لیے ڈونیٹ کر رہے ہیں، ہم مدرسے کو دے رہے ہیں۔ ایسے نعت خواہ، وہ نعتیں، وہ نعت خواہ ہیں، وہ نعتیں پڑھنے کا ثواب بھی ہے اور ان محفل میں جانے کا بھی ثواب ہے۔ اچھا، پھر ایسے بھی آپ کو نعت خواہ ملیں گے کہ جو پہلے سے یہ بات فکس کرتے ہیں کہ بھائی محفل نعت میں جب نماز کا وقت آئے گا تو بعض جماعت سارے مجمع نے نماز بھی پڑھنی ہوگی۔ اللہ اکبر، ایسی نعت خوانوں کو بلائیں،
ایسی محفلیں کروائیں جن کا ثواب بھی ہے، جو حقیقی معنوں میں جو محفل کرانے کا جو حق ہے وہ حق یہ ہے۔ امید ہے کہ آپ کو میری بات سمجھ آ گئی ہوگی۔ انشاءاللہ محفل میں آگے ربیع الاول کے مہینے میں انشاءاللہ احباب آپ سوال کرتے جائیں، انشاءاللہ آپ کے سوالوں کے جواب پہ ویڈیوز آتی جائیں گی انشاءاللہ العزیز۔